बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। ठंड इतनी ज्यादा थी कि जिस्म के आर पार हो रही थी, और वो तो एक पहाड़ी इलाका था। वहां तो हद से ज्यादा सर्दी थी। मेरा शौहर गाड़ी चला रहा था और मैं इधर उधर खूबसूरत इलाकों का जायजा ले रही थी। हम उस इलाके में पहली बार आए थे। शहर से मीलों दूर ये पहाड़ी खूबसूरत इलाका वाकई बहुत खूबसूरत था। मेरे शौहर जफर का ट्रांसफर हो गया था इस जगह पर। हम दोनों अपने 5 बेटियों के साथ आज सुबह निकले थे, लेकिन आते आते हमें शाम हो गई। खूबसूरत लंबे लंबे दरख्त, पहाड़ों की तह पर जमी सफेद बर्फ उस इलाके की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। सड़क भी सुनसान थी, हर तरफ खामोशी ने कब्जा जमा रखा था। परिंदों की चहचहाहट उस खामोशी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक बीच सड़क पर हमारी गाड़ी बंद हो गई तो जफर को मजबूरन गाड़ी से नीचे उतरना ही पड़ा। वो कोई प्रोफेशनल मैकेनिक नहीं थे, लेकिन गाड़ी की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बहरहाल ठीक कर ही लिया करते थे। मगर उस दिन अजीब बात यह हुई कि गाड़ी बज़ाहिर हर चीज से ठीक नजर आ रही थी, कहीं भी कोई खराबी नजर नहीं आई, पर फिर भी गाड़ी बंद होने की वजह हमारी समझ से तो बालातर थी। अजनबी इलाका था, अजनबी रास्ते थे। हम तो यहाँ के रास्तों से नावाकिफ थे। अगर कहीं कोई मोटर वर्कशॉप वगैरह थी तो वो हमारे इल्म में नहीं थी। ऐसे में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था। हमने अपने चचाजाद कज़न को फ़ोन किया जो इस शहर में एक अरसे से मुकीम था। उसने हमारे लिए एक 3 कमरों का घर किराए पर ले रखा था। हमने वाजिद को कॉल करके उसे सारे मसले से आगाह किया, लेकिन वाजिद ने जगह का नाम पूछा तो हम खुद परेशान हो गए। सबसे बड़ी अजीब बात तो ये थी कि हमें खुद नहीं पता था कि इस वक्त हम कहाँ और किस जगह खड़े हैं। हर तरफ एक जैसे दरख्त, एक जैसे पहाड़। अभी हम इसी कश्मकश में ही थे कि हमने अपने पीछे कदमों की चाप सुनी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो एक औरत अबाया पहने हमारे पीछे ही खड़ी थी। हम तो डर गए। हमें हैरत हुई क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ इंसान तो क्या, किसी जानवर का भी कोई वजूद ना था, और ऐसे में ये तन्हा औरत इस सुनसान सड़क पर। उस औरत ने गाड़ी का शीशा बजाया। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक सच्ची कहानी है, मेरी आप बीती, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या वाकई एक जिनजादी की मदद से मेरी दुनिया बदल गई। ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 20 साल पुराना वाक़या है, जिसे मैंने अब तक एक राज की तरह दिल में छुपा कर रखा था। अगर मैं ये राज किसी से बयान करती तो लोग मुझे ही पागल कहते, इसीलिए मैं 20 साल से खामोश रही, पर आज आप सबसे शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम सिद्रा है। मेरे घर में मेरे अम्मी अब्बू और 2 भाई थे। मेरे अब्बू बैंक में एक आला ओहदे पर फाइज थे, इसीलिए हम एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे बड़े भाई की शादी मलीहा से हो चुकी थी। मलीहा और मेरा भाई शायान एक दूसरे को पसंद करते थे और उनकी लव मैरिज थी। दोनों की फैमिलीज को कोई एतराज़ नहीं था, इसीलिए उनकी शादी आसानी से हो गई। भाई की शादी में मेरी मुलाकात जफ़र से हुई, जो मलीहा भाभी का अकलौता भाई था। जफ़र एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, बरसरे रोजगार बंदा था, जो मलीहा से उम्र में 1 साल बड़ा था और यूं मुझे 5 साल मुझसे बड़ा था। पर जफ़र मुझसे पहली नज़र में ही बहुत अच्छा लगा था। हौले हौले ये पसंद मोहब्बत में बदल गई। मेरी मोहब्बत जफ़र की नज़र से छुप नहीं सकी और मेरी थोड़ी तवज्जो पाकर जफ़र की दिलचस्पी भी मुझ में बढ़ गई। मैं एक कम उम्र खूबसूरत लड़की थी, यूं कह लें कि अपने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की। मेरी खासियत मेरा गोरा रंग और लंबे बाल थे। हमारे ख़ानदान में किसी का रंग इतना गोरा नहीं था, इसीलिए मुझे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर पाता था। पर जफ़र तो वो शख्स था जो खुद मेरी पसंद था। हमारी फ़ोन पर बात होने लगी, फिर जफ़र बहन से मिलने के बहाने मुझसे मिलने आता और मैं खुश हो जाती, और कभी कभी हम बाहर मिलते थे। जफ़र और मैं अब एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे, पर ये हमारे घर वाले नहीं जानते थे। जब भाई की शादी को 1 साल गुजर गया तो जफ़र ने अपने घर वालों को बताया कि मैं सिद्रा से शादी करना चाहता हूँ, और मैंने भी अपने घर को जफ़र के बारे में बताया। मुझे महसूस हुआ कि ये बात सुनकर मेरी अम्मी ख़ास खुश नहीं हुई। मुझे लग रहा था कि हमारी शादी पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, उल्टा सब बहुत खुश होंगे।
کیونکہ آج تک ہم دونوں فیملیز کے تعلقات بہت اچھے چل رہے تھے، لیکن ہم دونوں کو حیرت کا شدید جھٹکا تب لگا جب میرے ابو اور ظفر کے ابو نے باہمی مشاورت کر کے رشتے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ دونوں کراس میرج کے خلاف ہیں۔ ایک کپل اگر خوش نہیں رہ پاتا تو دوسرے کپل کی زندگی خواہ خراب ہو جاتی ہے۔ یہ بات سن کر میں بہت روئی، احتجاج کے طور پر کھانا پینا بند کر دیا۔ ادھر ظفر بھی اپنے گھر والوں پر زور ڈال رہے تھے، شادی کروں گا تو صرف سدرا سے، ورنہ کسی کے ساتھ نہیں کروں گا۔ ناچار ہم دونوں کے گھر والے ہماری شادی کے لیے راضی ہو گئے، پر میں نے محسوس کیا کہ بھائی اور بھابھی بہت پریشان لگ رہے تھے۔ میں ان کے خدشات سمجھ سکتی تھی۔ تب میں نے بھابھی سے وعدہ کیا تھا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میری وجہ سے کبھی آپ کا گھر متاثر نہیں ہوگا۔ یوں بڑی دھوم دھام سے ہماری شادی ہو گئی۔ میں اور ظفر ایک دوسرے کی سنگت میں بہت خوش تھے۔ ظفر میری ہر بات مانتا تھا، میری بات ظفر کے لیے حرف آخر ہوتی تھی۔ میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی۔ وقت تیزی سے پر پھیلاتے ہوئے گزر رہا تھا۔ بھابھی کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی اور کچھ ہی مہینوں بعد میرے گھر 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ یہ دونوں بہت پیاری تھیں، سب گھر والے ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان دونوں سے گھر میں رونق تھی۔ جب میری دونوں بیٹیاں 2 سال کی ہوئیں تو ظفر کی امی نے بیٹی کی خواہش ظاہر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ظفر ان کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ پوتا دیکھنا چاہتی ہیں، اور مجھے ان کی خواہش کا احترام کرنا تھا۔ ایک بار میں پھر امید سے ہو گئی۔ اب کی بار میری اور ظفر کی بھی بڑی خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا پیدا ہو، کیونکہ 2 بیٹیاں تو تھیں۔ بیٹا ہو جاتا تو ہماری فیملی مکمل ہو جاتی، لیکن دوسری بار بھی بیٹی ہوئی۔ میں تھوڑی اداس ہو گئی۔ ظفر نے مجھے تسلی دی کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور میں بہت خوش ہوں، پر میرا موڈ کافی خراب تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ بیٹا ہو تو میں آرام سے ان تینوں بچوں کو پال لوں۔ اب جب تک بیٹا نہیں ہو جاتا تب تک مجھے بچے پیدا کرنے تھے۔ میری ساس کا موڈ خراب ہوا تیسری بیٹی دیکھ کر، پر وہ ظفر کی وجہ سے چپ رہی۔ ہنا میری تیسری بیٹی بہت پیاری تھی، اس نے سب کے دل میں گھر کر لیا۔ امی اور ابو کی شدید خواہش تھی کہ ظفر نے پھر سے بچہ پلان کر لیا۔ اب ظفر کی والد کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی، ان کو پوتے کی شدید خواہش تھی۔ اب میں پریشان رہنے لگی تھی، ہر وقت دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح اولاد نرینہ سے نواز دے، مگر میری دعائیں مستجاب نہیں ہوئیں۔ میرے گھر چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی اور اس بار میں نے محسوس کیا کہ ظفر بھی اداس ہو گئے۔ آخر وہ بھی انسان تھے، بیٹے کی خواہش انہیں بھی بہت تھی۔ میری ساس نے اب مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ میرا اور میری بیٹی کا خیال رکھیں گی، اس لیے میں ہاسپٹل سے سیدھا امی کے گھر آ گئی۔ اب کی بار تھکن میرے چہرے پر واضح تھی۔ امی مجھے دیکھ کر پریشان ہوتی رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی ظفر اور اس کے والدین کو بیٹے کی بہت خواہش ہے، اور اب امی نے کیسی رشتہ دار سے یہ بات بھی سنی تھی کہ ظفر کی امی نے کہا کہ ظفر ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، ہم اس کی دوسری شادی کروا دیں گے، سدرا تو صرف بیٹیوں کی لائن لگا رہی ہے۔ یہ بات جب امی نے مجھے بتائی تو میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ کم علم لوگ ہیں، یہ نہیں جانتے کہ بیٹے یا بیٹیاں پیدا کرنا عورت کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ امی جیسے ہی باہر گئیں، میں چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی میری منجلی بیٹی ہنا میرے پاس آئی اور میرے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے ہنا کو گلے لگا لیا اور دکھ سے دل بھر آیا۔ بیٹیاں کتنی پیاری اور معصوم ہوتی ہیں، پھر بھی لوگ بیٹے کے لیے بیٹیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میری پریشانی مزید بڑھنے لگی۔ بیٹے کی خواہش میں 8 بیٹیوں کی ماں بن گئی۔ جب میری 8ویں بیٹی پیدا ہوئی تو کسی نے اسے نظر بھر کر دیکھنا تک گوارا نہ کیا، اور اپنے سسرال والوں اور شوہر کا ڈپریشن میں اپنی معصوم بیٹیوں پر نکالنے لگی، اور میری 8ویں بیٹی 1 سال کی ہو گئی۔ اس دوران کسی نے اس کا نام تک نہ رکھا۔ اس کی بہنیں اسے گڑیا گڑیا کہتی تھی، بس یہی اس کا نام ہو گیا۔ میں اتنی پریشان رہنے لگی تھی کہ میں نے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ اس کی بہنیں اس کا خیال رکھتی تھیں۔ ایسے میری 8ویں بیٹی ردا شاید اپنے ماں باپ کے رویے سے اتنی مایوس ہو گئی کہ ایک معمولی بخار کے ساتھ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس کا نام ردا رکھا۔ ردا کو جب ظفر اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آئے تو اس دن بہت اداس تھے اور میرے پاس آ کر بہت رویا۔ سدرا، میں اپنی معصوم بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آیا ہوں، میں نے تو اسے نظر بھر کر دیکھا تک نہیں۔ اب جب اسے آخری بار دیکھا وہ اتنی پیاری تھی، بالکل گلابی گال، ویسے ہی گلابی ہونٹ، بالکل گلاب کی مانند۔ میں امی ابو کے دباؤ میں آ کر بیٹی کی خواہش میں اپنی بیٹیوں اور تم سے غافل ہو گیا، مجھے معاف کر دو۔ ظفر اب بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، جبکہ میں بت بن کر بیٹھی تھی۔ اب میں چپ چپ رہنے لگی تھی۔ میری ساس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ظفر کی دوسری شادی کرا دیں، پر بے بس تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر ظفر کی دوسری شادی کی تو کہیں شایان ملیحہ کو گھر سے نہ نکال دے۔ ملیحہ اور شایان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جبکہ میں بیٹے کی خواہش میں بیٹیوں کی لائن لگاتی جا رہی تھی۔ اب ردا کو
موت کے فوراً بعد ظفر کی پوسٹنگ دوسرے شہر میں ہو گئی تو میں نے ظفر کے ساتھ ضد کی کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں اس ماحول سے تھک چکی تھی، کہیں دور جانا چاہتی تھی، جبکہ میری پہلی دونوں جڑواں بیٹیاں میرے ساس سسر کے پاس رک گئیں، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ دادا دادی کو بہت محبت تھی۔ ماں باپ سے زیادہ وہ دونوں دادا دادی کے ساتھ اٹیچ تھی۔ یوں میں اور ظفر اور اپنی 5 بیٹیوں کے ساتھ ان اجنبی راستوں پر رواں دوا تھے جب گاڑی ایک اجنبی سنسان راستے سے گزری اور خراب ہو گئی۔ بظاہر گاڑی میں کوئی خرابی نہیں تھی، پر گاڑی تھی کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس سنسان سڑک پر بچیوں کے ساتھ ہم پریشان بیٹھے تھے، تبھی ظفر نے اپنی کزن کو فون کیا جو کافی عرصے سے یہاں مقیم تھی۔ تبھی ہمیں اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جب میں نے دیکھا تو عورت عبایا پہنے کھڑی تھی۔ ہم دونوں حیران ہو گئے، ابھی جس سڑک پر انسان تو کیا کسی جانور کا بھی نام و نشان نہ تھا، اچانک ایک عورت کہاں سے آ گئی؟ وہ چلتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی اور مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی اس نے ہماری گاڑی کا شیشہ بجایا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ ظفر پلیز شیشہ مت کھولیے گا، مجھے کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے، میں نے سرگوشی کے انداز میں ظفر سے کہا۔ کچھ نہیں یار، ہو سکتا ہے ہماری مدد کی ضرورت ہو اسے۔ میرے منع کرنے کے باوجود ظفر نے شیشہ کھول دیا۔ اس نے ہمیں سلام کیا اور گاڑی کا مسئلہ پوچھا، اور اس نے پوچھا کہ میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں۔ تب ظفر نے پوچھا، آپ اس سنسان سڑک پر یہاں اکیلے؟ ظفر نے بات آدھے میں چھوڑ دی۔ ہاں، میں یہاں سے اپنے گھر جا رہی تھی، میں نے ایک بزرگ سے لفٹ لی پر وہ مجھے یہاں چھوڑ کر چلے گئے، کہنے لگے اس سے آگے میں نہیں چلا سکتا، اس لیے آپ کی گاڑی دیکھ کر میں لفٹ لینے آ گئی۔ اوہ اچھا، میں تو ڈر گئی تھی، میں نے مسکرا کر کہا۔ آپ کو کیا لگا میں بھوت ہوں؟ وہ ہنسنے لگی اور میں اپنی جگہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ یہاں سے 1 کلومیٹر دائیں ہاتھ پر آپ کو میکینک ملے گا، اس کے ہاتھ پر ہم لوگ خوش ہو گئے۔ ظفر ایک دم گاڑی کھول کر نیچے اترا۔ آپ بھی گاڑی میں بیٹھ جائیں، یوں باہر کھڑے رہنا صحیح نہیں ہے، ابھی میکینک کو لے کر آتا ہوں۔ ظفر کی بات پر وہ بولی، نہیں میں یہاں ٹھیک ہوں، آپ ایسے ہی اپنی بیوی بچوں کو ایک اجنبی عورت کے ساتھ اکیلے سنسان سڑک پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، یوں کسی پر اعتبار نہیں کرتے بھائی صاحب، آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں۔ اس کی بات پر ظفر مسکرایا۔ مجبوری ہے، فی الحال یہ رسک لینا پڑے گا۔ اچھا سدرا، گاڑی اندر سے لاک کر لو، میں ابھی آیا۔ ظفر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے میکینک کی جانب بڑھ رہے تھے۔ مجھے بھی دل میں عجیب عجیب سے خوف آ رہے تھے، پر چہرے پر عیاں نہیں کر رہی تھی۔ گاڑی کا شیشہ کھلا ہوا تھا۔ یہ آپ کی بچیاں ہیں؟ جی، بہت پیاری ہیں، شکریہ، میں نے مسکرا کر کہا۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟ مجھے کوئی بات نہیں بن پڑی تو بات کرنے کے لیے ایسے ہی پوچھ لیا۔ جی، آپ رہنے آئی ہیں وہاں؟ اس کے جواب پر میں ابھی تھوڑا حیران ہوئی۔ مطلب جہاں آپ رہنے آئی ہیں؟ تبھی وہ عورت میری طرف دیکھنے لگی، اس کی آنکھیں لال ہوتی جا رہی تھیں، ایسے جیسے اس سے خون رس رہا ہو، اور اس کے ہونٹ ایک دم کالے ہو گئے، جسے دیکھ کر میں چیخنے لگی، پر میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کسی جادوئی اثر سے میری آواز غائب ہو گئی ہے۔ تبھی سامنے سے مجھے ظفر آتا دکھائی دیا۔ میں نے ظفر کی طرف دیکھا اور اگلے ہی پل اس عورت کی طرف دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ اتنی جلدی وہ جا تو نہیں سکتی تھی، جبکہ سڑک ساری نظر آ رہی تھی۔ عورت کہیں نہیں تھی، اس کا مطلب وہ غائب ہو گئی تھی۔ میرے تو ہوش اڑ گئے، پر میکینک کی وجہ سے میں چپ رہی۔ ظفر گاڑی میں بیٹھا۔ حیرت ہے، میکینک نے کہا گاڑی میں کوئی خرابی نہیں، اور اب دیکھو گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا بات ہے۔ ظفر حیران ہوتا ہوا گاڑی چلانے لگا۔ اچانک یاد آنے پر بولا، ارے وہ خاتون کہاں گئی؟ اور تمہیں کیا ہوا؟ تمہارا رنگ کیوں زرد پڑ گیا ہے؟ وہ غائب ہو گئی، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ غائب ہو گئی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ظفر کو میری دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ظفر، اس عورت کی آنکھوں سے خون رس رہا تھا اور ہونٹ کالے ہو گئے، پھر ایک دم وہ غائب ہو گئی۔ بس خاموش ہو جاؤ سدرا، لگتا ہے سفر کی تھکن تمہارے دماغ پر چڑھ گئی ہے، بچیاں ڈر جائیں گی، گھر جا کر بات کرتے ہیں۔ ظفر کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ گھر پہنچے۔ گھر کے صحن میں ایک بہت بڑا نیم کا پیڑ تھا جس کے سوکھے ہوئے پتوں سے سارا صحن بھرا ہوا تھا۔ میں گھر کا جائزہ لے رہی تھی اور اس عورت کی بات یاد آ رہی تھی کہ جس نے کہا تھا وہ جہاں آپ رہتی ہیں۔ مجھے اب ڈر لگ رہا تھا۔ سارے صحن پر نظر ڈال کر میں کرسی پر بیٹھ گئی، پر مجھے پتہ نہیں تھا کہ کوئی چپکے سے میرا جائزہ لے رہا ہے، میری ہر حرکت اور ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کوئی میری طرف دیکھ رہا ہے، پر میں نے نظریں یہاں وہاں دوڑائیں، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ داخلی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، وہاں بھی ہر جگہ جالے لٹک رہے تھے۔ آتے ہی میں کام میں لگ گئی، ایک کمرہ صاف کر کے رہنے کے قابل بنایا اور بچیوں کو سلا دیا، پر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ مجھے اس جگہ اور اس گھر سے بہت خوف آ رہا تھا۔ میں ضد کر کے یہاں تو آ گئی تھی، پر اب پچھتا رہی تھی۔ مجھے اپنا گھر بہت یاد آ رہا تھا۔
ظفر کو ساری بات تفصیل سے بتائی اور اس نے کان نہیں دھرے۔ سدرا میں بہت تھکا ہوا ہوں، پلیز مجھے سونے دو، تم بھی سو جاؤ۔ پر میں دیر تک جاگتی رہی، پھر پتہ نہیں چلا جانے رات کے کون سے پہر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح دیر سے میری آنکھ کھلی، اٹھ کر گھر صاف کیا، کھانا بنایا۔ اب گھر اچھا اور صاف صاف لگ رہا تھا۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی تاکہ میرے دل کو سکون ملے اور گھر میں کلام پاک کی آواز گونجے۔ جانے ہم سے پہلے کیسے لوگ رہتے ہوں، پر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم سے پہلے یہاں ایک غیر مسلم فیملی رہائش پذیر تھی، کیونکہ دیواروں پر بچوں کی لکھائی میں ہر جگہ ایسے نام لکھے تھے جو مسلمانوں کے نہیں تھے۔ سارے کام ختم کر کے میں چارپائی کھینچ کر نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی اور مجھے وہاں نیند آ گئی، شاید تھکن کی وجہ سے۔ تبھی مجھے آواز آئی، سدرا، سدرا۔ میں نے آنکھیں کھولی پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں اور ڈر گئی، دن بدن میرے ڈر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ظفر، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ بس کرو سدرا، جب سے یہاں آئی ہو یہی رٹ لگائے بیٹھی ہو، مجھے سکون سے کام کرنے دو۔ نیا آفس ہے، تمہاری فضول باتوں پر توجہ دوں گا تو یہ کام نہیں چلے گا۔ میں تمہیں واپس گھر بھجوا دیتا ہوں۔ ظفر پر پہلے ہی شاید کام کا بوجھ تھا، وہ میری بات پر اور برہم ہو گئے اور مجھے بری طرح ڈانٹ دیا۔ گھر جانے کا سوچ کر ہی مجھے میری ساس سسر یاد آئے، جن کو میں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اکثر میں کوئی بھی کام کرتی مجھے اپنے نام کی پکڑ سنائی دیتی اور میں ڈر جاتی۔ پھر مجھے میری کزن سے پتا چلا کہ میری ساس نے اپنی بھانجی کا رشتہ ظفر کے لیے مانگا ہے، جو پہلے ہی شادی کے 4 سال بعد طلاق لے کر آ گئی تھی۔ یہ بات سن کر میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میرے سارے ڈر بھلا کر رات کے دوسرے پہر نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ اتنا روئی کہ میری ہچکیاں بن گئیں۔ تبھی مجھے آواز آئی، سدرا۔ یہ ایک زنانہ آواز تھی، مجھے کافی بار آئی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ میرے سامنے آؤ۔ میری زندگی میں پہلے کم پریشانیاں ہیں جو تم بھی مجھے پریشان کر رہی ہو۔ ایسا کہہ کر میں رونے لگی۔ آج دکھ ڈر پر حاوی تھا، اس لیے میں اندر کی طرف بھاگی۔ تبھی مجھے وہی عبایا پہنی عورت نظر آئی جو اس دن سڑک پر نظر آئی تھی اور غائب ہو گئی۔ کون ہو تم؟ میں ڈر کے مارے کھڑی ہو گئی۔ ڈرو مت سدرا، بیٹھ جاؤ۔ میں نے پہلے تمہیں نقصان پہنچایا جو اب پہنچاؤں گی۔ تب میں بیٹھ گئی۔ واقعی میں اس نے مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ کیوں رو رہی ہو سدرا؟ مت رو، مجھے تمہارا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ میرا اس پیڑ پر اور اس گھر پر کئی سالوں سے بسیرا ہے، اسی وجہ سے اس گھر میں کوئی رہنے نہیں آتا۔ پر تم مجھے کافی اچھی لگی۔ کیا دکھ ہے تمہیں؟ کیوں اتنی اداس اور پریشان رہتی ہو؟ میری کیفیت عجیب ہو گئی تھی۔ پریشان تھی، اس کے پیار سے پوچھنے پر میں اپنے دل کے سارے حال اسے بیان کر دیے۔ میں ظفر سے بہت محبت کرتی ہوں، میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتی۔ ایسا کہہ کر میں پھر زاروں قطار رونے لگی۔ رو مت، تم اپنے دکھ درد مجھے بیان کر سکتی ہو۔ میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گی جس سے تمہاری ساس کو دوسری بہو لینے کے ارمان ادھورے رہ جائیں گے۔ میری ساس کی بات پتھر پر لکیر ہے، وہ ایک بار جو فیصلہ کر لے اس سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ میں ایک جن ذاتی ہوں، کسے یہاں وہاں بھٹکتی ہوں۔ میں لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتی، ہاں تنگ کر کے اس گھر سے ضرور بھگا دیتی ہوں۔ پر تم مجھے بہت اچھی لگی ہو۔ تم دوسری عورتوں کی طرح تیز ترار نہیں۔ تمہیں بچیاں بھی بہت اچھی لگتی ہیں اور تمہاری بچیاں ہیں بھی بہت پیاری۔ میں تمہیں ایک ایسا نسخہ اور دوا دوں گی جس سے تمہیں بیٹے ہوں گے۔ اس کے بعد سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میں کیسے تم پر بھروسہ کروں؟ کیا پتا تم ہمیں نقصان پہنچاؤ۔ نقصان پہنچانا ہوتا تو پہلے دن ہی تمہیں نقصان پہنچا دیتی۔ میں کچھ دیر خاموش رہی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، ایسی کوئی پریشانی نہیں جس کا حل نہ ہو۔ میں تمہیں ایک قدیم نسخہ دیتی ہوں جس کو تم میاں بیوی دونوں پیو 7 دن تک، پھر تمہارے گھر اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ اس کی بات سن کر مجھے یقین تو نہیں آیا، پر میں نے سوچا جہاں اتنا کچھ کر لیا وہاں اس جن زادی کا نسخہ پینے میں کیا حرج ہے، آزما کر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم مجھے دو وہ قدیم نسخہ، میں پی کر دیکھتی ہوں۔ پھر اس نے ایک پوٹلی دی جس کے اندر عجیب عجیب جڑی بوٹیاں تھیں۔ اس جنزادی نے مجھے ان کے استعمال کا طریقہ بتایا۔ اگلی صبح ہی میں نے اس جنزادی کے کہنے پر عمل کیا اور مسلسل 7 دن تک اس کے دیے ہوئے دوائیں پی، اور جیسے جیسے وہ کہتی گئی میں اس پر عمل کرتی گئی۔ ایسے میں امید سے ہو گئی، اور ظفر کو جب پتہ چلا تو اس کا موڈ بہت خراب ہوا۔ پھر سے بیٹی، جس نے سنا یہی کہا۔ میں دن رات دعائیں کرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن بھی آ گیا جب سب مایوس ہو چکے تھے اور بیزاری کا اظہار کر رہے تھے۔ تب ایسا معجزہ ہوا کہ سب نے دیکھا۔ میرے گھر ایک ساتھ 2 جڑواں صحت مند بیٹوں کی پیدائش ہوئی۔ یہ بات سن کر سب کے اترے ہوئے منہ خوشی سے کھل گئے اور مجھے زندگی کی نوید مل گئی۔
ظفر کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہیں دادا دادی بھی سب کچھ بھلائے پوتوں پر وارے جا رہے تھے۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا، مجھے وہ جنزادی دور کھڑی ہوئی مسکراتی نظر آئی۔ میں بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ گھر جا کر میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا۔ اس جنزادی کی میں بے حد مشکور ہوئی۔ میری کھوئی ہوئی ساکھ پھر سے اس جنزادی کی وجہ سے بحال ہو گئی۔ آج میری 7 بیٹیاں اور 5 بیٹے ہیں۔ وہی نسخہ میں نے ہر بار استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے بیٹے پیدا ہوئے۔ پھر وہ جنزادی اکثر آتی، ہم دونوں ظفر کے جانے کے بعد باتیں کرتے رہتے۔ میں اپنے سارے دل کی باتیں اس سے کرتی۔ اب مجھے اس سے ڈر بھی نہیں لگتا تھا۔ ڈر تو انسانوں سے مجھے لگنے لگا تھا جو ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ وہ میری بہت اچھی دوست بن گئی۔ پھر ایک دن ظفر کی پوسٹنگ ہو گئی اور ایسے مجھے وہ گھر چھوڑ کر اپنے شہر لوٹنا پڑا، اور جاتے جاتے میں نے اس جنزادی کا شکریہ ادا کیا جس کی وجہ سے میری مشکل زندگی میں سکون آیا تھا۔ میرا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا۔ میں اس کے احسان مند ساری زندگی رہوں گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔